शायक ज़मान जो उसे वहाँ छोड़ने पर सिरे से राज़ी न था, वो उसे छोड़ गया भी तो पलट कर खबर न ली थी। रात जो गुजरी सो गुजरी, मज़ीद 4 दिन गुजर गए। 5वें रोज़ से रिफ़त बाजी रज़िया चची के हमरा उसे लेने आ गई। शारिक के मैगज़ीन में आला अहकाम से मुतालिक कुछ खसूसी रिपोर्ट शाया हुई थी, जिसने पिछले दिनों माजी की गर्मा गर्मी दिखाई थी। नतीजतन उसके मैगज़ीन के खिलाफ कार्रवाई की गई। बात मैगज़ीन बंद करने तक पहुँच गई थी। शारिक ज़मान उन्हीं ही जमेलों में उलझा हुआ था। 2 दिन से वो इस्लामाबाद गया हुआ था। रिफ़त बाजी और चची उसे लेने आई तो खालदा बेगम ने बगैर कुछ कहने वाला को उनके साथ भेज दिया। दर हकीकत साबिर शारिक की इन 3-4 दिनों की नवारा से मुतालिक लातलकी से हाइफ हो गए थे। नवारा खुद भी परेशान हुई थी कि कहाँ वो उसे छोड़ने पर राज़ी न था। और जब शॉपिंग के बाद उसे बाहर मार्केट से उतारा गया तो पलट कर खबर न ली थी। वो खामोशी से रिफ़त बाजी के हमरा चली आई थी। रात को फारूक चचा आए तो घर में कुछ रौनक हो गई थी। फारूक चचा और चची के चले जाने के बाद वो खाला अम्मी के पास ही बैठी रही थी। जब वो सो गई तो रिफ़त बाजी ने उसे भी कमरे में भेज दिया। कमरे में आकर उसके अंदर अजीब बेचैनी करवट लेने लगी। ये ज़िंदगी, ये लोग, ये घर, उसने तो कभी सोचा भी ना था कि ज़िंदगी इस रुख में भी आजमाएगी। नमाज के इनकार ने उसके दिल में कोई जज्बा नहीं रहने दिया था और उसे अच्छे लफ्ज़ों में याद रखती, मगर वो शख्स तन्हाई में अचानक उसके तस्वर में कभी ज़रूर आता था और नवारा हर बार चटक जाती थी। बुरी तरह तकलीफ़ से 2-4 होती थी। नवाज फारूक, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तुम्हें किसने हक दिया था कि तुम मेरे पाठशाही पर रेप होने की मोहर सब्त करते? तुम 2 मर्दों ने मुझे कार का उल्लू समझ लिया था। काश तुम एक दफ़ा आकर मुझसे वजाहत तो मांगते, अपनी तंग नज़री का सबूत फराहम करते। बुज़दिलों की तरह कभी ना भागते तो मैं खुद तुमसे शादी से इनकार करती। इस वक्त में कमरे की तन्हाई में उससे ये 2 शख्स बुरी तरह अजियत में मुब्तला कर गए थे। शारिक की तरफ से न जाने कौन कौन से हिसाब निकलते, मगर नवाज की पसपाई ने भी उसे मजबूर कर दिया था कि अगर कभी सामना हुआ तो वो उसे बुरी तरह नफरत से धुतकार देगी। शाह की नमाज अदा करके वो लेट गई थी। फ़ोन की तेज़ भीप ने उसे गहरी नींद से जगा दिया था। उसने नागवारी से कानों पर हाथ रखकर दोबारा सोना चाहा, मगर अब शायद ये मुमकिन न था। झंझला कर उसने पलकें वाकी थी। कमरे में तेज़ रोशनी थी और मोबाइल उसके सरहाने पड़ा मुसलसल बज रहा था। उसने उठकर गुस्से से मोबाइल हाथ में लेकर पहले उसका गला घोंटा, फिर अतराफ में निगाह की। बाथरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था, अलबत्ता ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा बंद था। मोबाइल को कूदे उसने एक गज़ब बड़ी निगाह बांध दरवाजे पर डाली। यकीनन शारिक ज़मान आ चुका था। उसे अपना गहरी नींद से उठाया जाना बड़ा बुरा लगा। जी चाहा मोबाइल उठाकर दीवार के साथ मारे। वो इस शख्स का सामना नहीं करना चाहती थी। नवारा लब बेंच दरवाजे को गूड़ रही थी कि एक ख्याल से फ़ौरन जो कि उसका चेहरा फ़ौरन चमक उठा था, यूँ जैसे कैदी को कैदखाने में रोशनी की किरण दिखाई दे दी गई हो। शारिक ज़मान किसी भी वक्त कमरे में आ सकता था। उसने फ़ौरन तकिए से ना हटाकर बिस्तर के गदे से शीशी बरामद की थी। वो इस शख्स को फतमंदी का कोई मौका नहीं देना चाहती थी। वो इस शख्स को ऐसे ही सुलगाना चाहती थी जैसे वो खुद सुलग रही थी। शीशी खोले उसने कमरे में निगाह डाली। गिलास कहीं भी ना था। वो तेज़ी से बिस्तर से उतरकर नंगे पाँव बगैर दुपट्टे के गुस्साखाने की तरफ भागी थी। उसने गोली मुंह में रखी और नाल खोलकर हथेली की मदद से पानी पीते हुए गोली निगली। उठ गई तुम? वो आसीन से मुंह साफ कर रही थी। अक्का में आवाज़ सुनकर पलटी। वो बाथरूम के दरवाजे पर स्लीपिंग सूट में मलबूस खड़ा बड़ी वारफतगा निगाहों से देख रहा था। नवारा जल बुन गई। जाहिर है ऐसे वालिम अगर मर्दों के सहारे भी बजाए जाए तो वो बेखबर से उठ बैठे। काफ़ी जल्द का जवाब मिला था। शारिक ज़मान जो बड़ी दिलचस्पी से उसके बगैर दुपट्टे की खूबसूरत सरापे में मलबूस वजूद को देख रहा था, खिलखिला कर हंस दिया। अच्छी लग रही हो। नवारा शारिक की निगाहों से पल में कन्फ्यूज़ होने लगी थी। अच्छा रास्ता दे। वो दरवाजे पर इस तरह तादा था कि जब तक वो एक तरफ ना होता वो निकलती ही ना। शारिक ने एक तरफ होकर उसे रास्ता दिया तो वो बाहर निकल आई। इससे पहले कि बिस्तर की तरफ आती शारिक ने बाजू पकड़ कर अपनी तरफ खींच लिया था। क्या मुसीबत है? वो चंद लागे तो शारिक हंस दिया। मुसीबत नहीं मादाम इससे मोहब्बत करते हैं। पूरे 5 दिन की छूट दी है मैंने तुम्हें और अपने ऊपर जो जब्त किया उसका तो कोई हिसाब ही नहीं। इधर तो चेहरा करो बगौर तो देख लूँ ये वही मेरी नवारा है या बदल गई है। कमर के बाजू हमाल करके चेहरा अपनी तरफ फेर का वो महमूद से लहजे में कह रहा था। नवारा के हाथ मुँह फूलने लगे। गुर्बत भला की थी और जब्त। मैं कहीं बागी नहीं जा रही। अगर भागना ही होता तो इस अकूबत खाने में आते ही क्यों? छोड़ दे मुझे आराम से बात करें। कुछ गोली का असर हो रहा था, कुछ शायद सामान की गुर्बत का
اس نے پورا زور لگا کر اپنا آپ چھڑوا لیا۔ شارق جب گھر میں داخل ہوا تھا تو رفت باجی نے بتا دیا تھا کہ وہ اور چچی جان کر نویرہ کو لے آئی تھی۔ اسے ایک گونا سکون ملا تھا۔ جی چاہا تھا کہ کمرے میں داخل ہوتے ہی پچھلے 5 دنوں سے باندھ کھول کا، مگر نویرہ کی نیند نے اسے ضبط کرنے پر مجبور کر دیا تھا اور اب اس کا ٹوکنا وہ دوپٹہ لے کر بستر پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ نویرہ کا نہرا برداشت کر کے اتنا کچھ کرنے کے بعد تو برداشت کرنا ہی تھا۔ اسلام آباد کے تھے، سر باری ہو رہا تھا، نیند کا غلبہ پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا، مگر اس کی پوری کوشش تھی کہ شارق سامان کی توجہ اپنی طرف مبذول نہ ہونے دے۔ شارق آئینے کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کیوں؟ وہ بال بنا رہا تھا۔ برش رکھ کر پرفیوم اسپرے کرنے لگا۔ اس نے جلدی سے دوسرا سوال پوچھا کہ کہیں اس کی توجہ پھر اس کی طرف مبذول نہ ہو جائے۔ کچھ میگزین پرابلم تھی؟ چھوڑو ان باتوں کو، تم بتاؤ کیسے گزارے یہ دن اپنی اماں کے ہاں؟ پرفیوم کی شیشی واپس رکھ کر وہ اس کے پاس ہی بستر پر بیٹھا تھا۔ نیند کا غلبہ ایسا تھا کہ وہ بمشکل اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے تھی۔ گولی زود اثر تھی۔ جی چاہ رہا تھا کہ فوراً پڑ جائے۔ شارق کے قریب بیٹھنے پر اس نے بے بسی سے دیکھا۔ کاش وہ اس شخص کو بتا سکتی کہ اس کی قربت اسے کس اذیت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہی تھے، برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ تھوڑا سا دوسری طرف کھسا کر لیٹی تو شارق نے تعجب سے اسے دیکھا۔ خیریت؟ وہ کمبل سر پر تاننے ہی والی تھی جب شارق نے سنجیدگی سے کمبل کا کونا تھام لیا۔ وہ جلا کر رہ گئی۔ ہاں، نیند آ رہی ہے، سونے دے مجھے۔ بے بسی کی انتہا تھی۔ تم ایسے کیسے سو سکتی ہو؟ نویرہ کروٹ بدل رہی تھی جب اس نے فوراً اس کا رخ اپنی طرف کر لیا تھا۔ کیوں نہیں سو سکتی؟ چھوڑے مجھے۔ اس نے بے بسی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ نویرہ وہ 1-2 پل دیکھتا رہا۔ یہ جھٹکا بڑا شدید تھا۔ میں نے تمہیں اتنے دن اس لیے دیے تھے کہ ان 4-5 دنوں میں تمہارا دماغ درست ہو گیا ہوگا، اس نے غصے سے کہا تو نویرہ نے بمشکل آنکھیں کھولی۔ میرا دماغ کبھی خراب نہیں تھا شارق صاحب۔ وہ نیند سے بوجھل آنکھیں لیے طنز یا ہنسی آواز کی لڑکھڑاہٹ بڑی واضح تھی۔ ہاں ان دنوں میں یہ ضرور ہوا ہے کہ مجھے زندگی کا لاحقہ عمل ترتیب دینے کو کچھ وقت مل گیا تھا۔ مجھے تانگ نہ کرے، آرام سے سو جائیں۔ اسی میں آپ کی بھی فلاح ہے اور میری بھی۔ آخر میں اس کا لہجہ اتنا مدھم ہو گیا تھا کہ اگر شارق پوری طرح متوجہ ہوتا تو شاید سن ہی نہ پاتا۔ میں آپ کے پاس ہوں، خوشی سے یا نا خوشی سے۔ اگر مجھے آپ سے بھاگنا ہی ہوتا تو کبھی یہاں نہ آتی۔ میری بدقسمتی کہ ہر بار مجھے آپ کے سامنے لاتی ہے اور اپنی قسمت سے سمجھوتا کرتی ہوں۔ مجھے میرے حال پر چھوڑ دے فی الحال۔ آپ کا کچھ نہیں جائے گا، مگر مجھے اپنی نسوانیت کی درجیاں بکھیرنے والے سے گھن آتی ہے جب وہ میرے کردار کی گواہی بھی دیتا ہے اور اس پر الزام لگانے سے بھی نہیں چونکتا۔ اپنی اس ضمیر کو سلانے میں کچھ وقت تو لگے گا۔ جب میں سمجھوتا کر رہی ہوں تو پھر آپ بھی صبر کریں۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں، آپ کی بیوی بن چکی ہوں تو ساری عمر میں ہی رہوں گی۔ ابھی سونے دے جائیے، آپ بھی سو جائیے۔ تنگ کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے۔ آواز مدھم ہوتے ہوتے آخر میں بڑبڑاہٹ ہی باقی تھی۔ شارق زبان غصے سے گو رہا تھا۔ جی چاہا کہ اسے جھنجھوڑ کر بٹھا دے۔ اس کا ایک ایک لفظ اس کی سماعتوں میں صاف اترا تھا۔ اس کی آواز کی لڑکھڑاہٹ اسے اپنی جگہ منجمد کر گئی تھی۔ نویرہ کی آنکھوں میں ڈولتا نیند سے زیادہ مدہوشی کا خمار اسے ساکن کر گیا تھا۔ نویرہ اس حد تک چلی جائے گی اسے گمان بھی نہ تھا۔ شادی کی رات آنکھوں میں سمائی تو اس نے مٹھیاں بھینچ لی۔ نویرہ کے فرار کے پیچھے موجود ردعمل اس کے وہم گمان میں بھی نہ تھا۔ آج کے دنوں بعد سمیان احمد نے اس گھر کے سامنے گاڑی روکی تھی جہاں کبھی آنے سے پہلے اس کو سوچنا نہیں پڑتا تھا۔ اس راستے کی طرف قدم خود بخود اٹھتے چلے جاتے تھے۔ اعتماد اور یقین سے دل معمور ہوتا تو سر بھی ایک جذبے و احساس سے اٹھا ہوتا، جبکہ آج ایسا کچھ نہ تھا۔ یہاں تک آئے ہو تو تھوڑی سی ہمت مزید کر لو، میں تمہارے ساتھ ہوں، اس گھر میں ہمارا رشتہ بہت مضبوط ہے، اپنے آپ کو مضبوط کرو یار۔ عثمان نے سمیان احمد کے کندھے پر تھپکی دی تو وہ لب بھیج کر رہ گیا۔ کبھی نہ کبھی تو اس ساری صورتحال کا سامنا کرنا ہی پڑا تھا۔ پڑھنا ہی تھے۔ چوکیدار ہمیشہ کی طرح سمیان کو دیکھ کر گیٹ کھول چکا تھا۔ سمیان نے خاموشی سے گاڑی آگے بڑھا لی۔ گاڑی کی آواز سن کر شائستہ باہر نکل آئی تھی، لیکن جب سمیان احمد کی گاڑی کو رکتے دیکھا تو وہ وہیں سیڑھیوں پر ہی کھڑی رہ گئی تھی۔ دل میں درد کی شدید لہر تھی۔ انہیں لگا ان کا پورا وجود ڈول گیا ہو۔ جب سمیان احمد کے ساتھ عثمان کو بھی گاڑی سے نکلتے دیکھا تو وہ کئی ثانیے بے حس و حرکت کھڑی رہ گئی، حتیٰ کہ دونوں سست روی سے چلتے ہوئے ان کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ السلام علیکم۔ ان کا دل پھوڑے کی طرح دکھنے لگا۔ عثمان، انہوں نے والہانہ پن میں عثمان کا چہرہ تھام کر فراق پیشانی چوم لی تھی۔
وہ کیسے بتاتی کہ کیسے یہ ان دونوں نے ایسے عالم میں ان کی جذباتی تسکین کا سامان فراہم کیا تھا، جبکہ ان کی ممتا امتحان کی سطح پر تھی، ہدیہ تو بعد میں پیدا ہوئی تھی۔ یہ دونوں ہی تو تھے جنہوں نے ان کی سونی گود کو آباد کیا تھا، انہوں نے ان کو اپنے حقیقی بیٹوں سے بڑھ کر چاہا تھا۔ ان کے دل میں ان دونوں کے لیے کیسے کیسے ارمان پل رہے تھے۔ وقت نے بس ایک آن میں سب کچھ خاک سطر کر دیا تھا۔ عثمان کی پیشانی چوم کر وہ رو رہی تھی۔ عثمان نے بہت ضبط سے نثار لگا کر جذباتی سہارا دیا تھا۔ سمیع احمد لب بینچ کھڑے سارے منظر کو دیکھ رہا تھا۔ شائستہ بیگم تو عثمان کے کشادہ سینے پر سر رکھ کر یوں بکھری تھی جیسے طوفانوں کے بعد نقصان پا ماتم پر ہر ماں بیٹی کے ساتھ گریہ زاری کرتی ہے۔ عثمان خاموشی سے انہیں سہارا دیے لاؤنج میں چلے آئے تھے۔ بڑی دیر کر لی عثمان بیٹھانے میں، یہاں سب کچھ بکھر چکا ہے۔ رشتے ناطے اعتماد سب کچھ۔ عثمان نے انہیں خاموشی سے صوفے پر بٹھایا تو سمیع احمد نے بے بسی سے دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایسی ہی صورتحال ہوگی، اسی لیے وہ فرار چاہ رہا تھا، مگر عثمان کے اصرار پر یہاں آنا ہی پڑا تھا۔ یہاں تو سب کچھ بہت پہلے سے بکھر چکا تھا۔ اب تو ہولی عمارت زمین بوس ہوتی ہی ہے۔ پلیز ہوتا کر عثمان کے پاس بٹھا کر تسلی دونوں نے دوپٹے کے بالوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے سر ہلایا۔ ہاں اب تو حوصلہ کرنا ہی ہے، اعتماد بڑی مشکل سے قائم ہوتا ہے، رشتے بنانے میں ساری زندگی لگا دی تو جڑتے ہیں، مگر ایک پل کی لغزش توڑنے میں دیر نہیں لگاتے۔ میرا تو گھر بکھر کر سمٹا ہے، خدا نخواستہ تمہارے چچا کو کچھ ہو جاتا تو ہم تو گویا جیتے جی ہی مر گئے تھے۔ گزرے دنوں پر وہ پہلی بار کسی کے سامنے رو رہی تھی، یوں آبدیدہ ہو رہی تھی۔ پھر سب سے آنسو صاف کر کے سمیع کو دیکھا۔ سمیع احمد ہوش مہر بالب قد فاصلے پر ایستادہ تھا۔ ہسپتال میں ایک دو مرتبہ کے بعد سمیع سے دوبارہ سامنا نہیں ہوا تھا اور اس لیے ان کے دل سے ہوک اٹھی۔ طاہرہ کی ضد نے کسی بھرپور جوانیوں کو کھا لیا تھا۔ ایسے شیر جوان بیٹوں پر تو فخر کیا جاتا ہے، مان اور اعتماد دیا جاتا ہے، جبکہ طاہرہ اپنی ہی نادانی میں اپنے ہی آشیانے کو بکھیرے بیٹھی ہے، جذبوں سے بھرپور دل ویران کر دیے تھے۔ ان کا دل پھر بڑھنے لگا۔ ادھر آؤ سمیع، کھڑے کیوں؟ انہوں نے خود کو سنبھال کر سمیع کو دیکھا تو سمیع احمد آہستگی سے ان کے پاس ہی گھٹنوں کے بل قالین پر ٹک گیا تھا۔ عجیب سی پسماندگی سے شائستہ کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے تھے۔ آئی ایم سوری چچی جان، اندر کا قرض سمیع احمد کے لہجے میں بکھر کر شائستہ بیگم کا دل چیر گیا تھا۔ میں آپ کا گنہگار گار ہوں، آپ مجھے الزام دیں، برا بھلا کہیں، حق رکھتی ہیں، سمیع ضبط سے کہہ رہا تھا۔ انہوں نے تڑپ کر سمیع کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر سر چوم لیا۔ نہیں سمیع، یہ شاید سب قسمت میں تھا، تمہارا کیا قصور؟ خواہش پالنے، خواب دیکھنے کا تو ہر کسی کو حق حاصل ہے، پھر تم نے کون سی ناجائز راہ اختیار کی تھی؟ یہ درد دیکھنے سننے والوں کی کم فہمی تھی جنہوں نے رائے کو پہاڑ بنا کر زیب داستان بنا ڈالا، ورنہ میں تم لوگوں کو نہیں چاہتی۔ بے شک طاہرہ نے تم دونوں کو جنم دیا ہے، مگر تم لوگ میرے ہاتھوں سے سینچے پودے ہو، میرے سامنے پرورش پائی ہے تم دونوں نے۔ آنکھ بدلنے سے پہلے میں تم لوگوں کے اندر کا احوال جان سکتی ہوں، پھر بھلا اس سارے قصے میں تمہارے دوش بھی کیا؟ جب ماں ہی اولاد کے جذبات کو نہ سمجھ سکے، انہوں نے اپنے آنسو سمیٹے ہاتھ سے پکڑ کر عثمان کو ساتھ بٹھایا۔ نوشی اور زرش کالج گئی تھی۔ عثمان احمد نے اطراف کا جائزہ لیتے دریافت کیا تو انہوں نے سر اسباب میں ہلا دیا۔ ہاں میں آفس گیا تھا تو چچا جان سے ملاقات ہوئی تھی۔ عثمان نے ماحول کا سوز ختم کرنے کو موضوع بتا۔ ہاں بیماری کے بعد پہلے دن گئے ہیں، آج میں بھی کتنی کام عقل ہوں، آتے ہی تمہیں پریشان کر دیا، کچھ پوچھا ہی نہیں کب آئے، اور حمزہ زباریہ کیسے ہیں؟ بس رات کو ہی پہنچا تھا، حمزہ زباریہ دونوں ٹھیک ہیں، چھٹی کا مسئلہ تھا اکیلے آنا پڑا ورنہ شاید اکٹھے ہی آتے۔ تم دونوں بیٹھو، میں کچھ یاسمین سے کہتی ہوں کھانے پینے کا بندوبست کرے، بچیاں کالج سے تھوڑی دیر میں لوٹنے والی ہیں۔ یاسمین سے کھانا بنوا رہی تھی، ذرا دیکھ لوں۔ وہ اٹھنے لگی تو سمیع بھی اٹھ کھڑا ہوا، دل میں ایک تشنگی سی لی۔ اس نے چچی کا چہرہ دیکھا تو وہ نظریں پھیر گئی۔ میں چلتا ہوں، آپ رکیں گے نا؟ سمیع نے عثمان کو دیکھا تو شائستہ نے فوراً سمیع کی طرف نگاہ کی، ذہانت سے چمکتی بھرپور نگاہیں بجھی سی تھی۔ رکو سمیع، کھانا کھا کر جانا، عثمان سے پہلے انہوں نے کہا تھا۔ نہیں چچی جان، پھر کبھی صحیح، دراصل مجھے میٹنگ کے لیے نکلنا تھا۔ عثمان بھائی نے کہا کہ آپ کے یہاں ڈراپ کر دوں تو چلایا۔ انہوں نے خاموشی سے سمیع کو دیکھا، کچھ کہنے کو لب واک کیے تو پھر بینچ لی، پھر خاموشی سے سر ہلا دیا۔ سمیع جب وہاں سے نکلا تو دل پر منو بوجھ تھا، وہ جہانا نہیں چاہتا تھا مگر عثمان کے سامنے ہار گیا تھا۔ اب جب کہ وہ اس گھر سے واپس جا رہا تھا تو بے بسی کا ایک اور ہی عالم تھا۔ سمیع نے خاموشی سے گاڑی سٹارٹ کی تھی، ڈرائیور نے گیٹ کھولا تو گاڑی زن سے باہر نکلی تھی، مگر تھوڑی دور ہی سمیع کو بریک لگانا پڑ گئی تھی۔
دوسری گاڑی کو دیکھا سمیہ نے خود پر بڑی بری طرح ضبط کیا تھا۔ کالی یونیفارم میں ملبوس وجود پر سمیہ کی نگاہ چپک گئی تھی اور تب ہی پچھلی سیٹ پر بیٹھی زرش نے بھی سڑک پر اچانک رک جانے والی گاڑی اس میں موجود شخص کو دیکھا تھا۔ سمیہ بھائی اس کے ہونٹ نیموار رہ گئے تھے۔ شارک سامان کے میگزین کا مسئلہ درمیان میں ہی الجھ کر رہ گیا تھا کہ اماں کی ٹانگ کا پلسٹر اترنا تھا۔ انہیں اگلے ہی دن ہسپتال ایڈمٹ کروانا پڑا تھا۔ رفعت باجی کے اصرار پر دوسری ٹانگ کے لیے مصنوعی ٹانگ کا بندوبست کرنا پڑ گیا تھا۔ شارک کا خیال تھا اماں پہلے اچھی طرح صحت یاب ہو جائیں تو پھر مصنوعی ٹانگ لگوائیں گے، مگر رفعت باجی پر بازی تھے ان کی موجودگی میں ہی یہ نیک کام ہو جائے تو بہتر ہے۔ سو شارک سامان کو بھاگ دوڑ کرنا پڑ گئی تھی۔ دائیں ٹانگ سے پلسٹر اترا تو ایکس رے وغیرہ کی رزلٹ سے سب کو تسلی ہوئی کہ ٹانگ کی ہڈی درست حال میں آ چکی ہے۔ اب کچھ احتیاط وقت درکار تھا۔ جب اماں مکمل طور پر صحت یاب ہوئی اسی لیے شارک نے رفعت باجی کی بات مان لی تھی۔ بائیں ٹانگ کے اوپر کے حصے کا آپریشن کر کے راڈ ڈال کر مصنوعی ٹانگ کا انتظام کیا گیا تھا۔ اماں کو ہسپتال ایڈمٹ ہوئے تیسرا دن تھا۔ شارک سامان کچھ آفس کا مصروفیات کچھ ہسپتال کے چکروں میں تقریباً کافی حد تک مصروف ہی تھا۔ جن میں تو رفعت باجی ہسپتال میں رہ لیتی تھی، پھر سارا دن کوئی نہ کوئی ہسپتال کا چکر لگا لیتا، مگر رات میں شارک سامان کو ہی رکنا پڑتا تھا۔ خالدہ بیگم اور ساجد بھائی روزانہ ہی چکر لگا رہے تھے، جبکہ نبیل بھائی کا دل ابھی تک اپنی تذلیل پر کھول رہا تھا۔ اماں کی وجہ سے منورہ کی شادی سے لے کر اب تک مہر بالاب تھا، مگر اندر سے تو لو پھٹ پڑنے کو تھا۔ بے شک نوارہ شارک سامان کے گھر آباد ہو چکی تھی، مگر ذلت نہیں بھول رہا تھا۔ شاید اس لیے وہ ہسپتال بھی نہ جا سکتا کہ ہاں شارک سامان کو دیکھ اپنا ضبط کھو بیٹھے کہ ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ کچھ کر بیٹھے۔ 2-3 دن کی مسلسل بھاگ دوڑ تھی۔ اس کا میگزین دوبارہ سے اپنا کام شروع کر چکا تھا۔ اس دن وہ آفس میں سب کو پہلے کی طرح کام میں منہمک تھے کا بڑے اطمینان سے ہاسپٹل چلایا تھا۔ رضیہ چچی رفعت باجی کے پاس ہی تھی، 1-2 گھنٹے وہاں رکا بگاڑ چلایا تھا۔ آج طبیعت بڑی ہلکی پھلکی تھی۔ میگزین پر لگی پابندی اب واپس لے لی گئی تھی، گویا اس کی ٹینشن ختم ہو گئی تھی۔ شارک سامان کی گاڑی کی آواز سن کر ڈائننگ روم کے صوفے پر دراز نوارہ نے ایک دم لب بھینچ کر آنکھیں بند کر لی تھی۔ اسلام آباد سے واپسی کے بعد سے اب تک وہ شارک سامان کو نظر انداز کر رہی تھی، پھر وہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے گھر میں ٹک بھی کم رہا تھا۔ ایک طرح سے نوارہ کو اپنے آپ کو سنبھالنے بلکہ اپنے رویوں پر استقامت سے ڈٹے رہنے کا حوصلہ مل گیا تھا۔ وہ اس شخص کو آخری حد تک مزاج کہانی کا تہیہ کیے ہوئے تھے۔ اپنے رویوں میں وہ خود کو حق پہچانک بھی سمجھتی تھی۔ شارک سامان اسے ہی دیکھتا شاکرہ سے پوچھتا ڈائننگ روم میں ہی داخل ہوا تھا۔ آج مزاج میں جولانی سی تھی، مگر نوارہ کو صوفے پر دراز آنکھوں پر بازو رکھے محو خواب دیکھا تو وہ رک گیا تھا۔ وہ نوارہ کے رویوں اور ان کا پس منظر بخوبی سمجھ رہا تھا، شاید اسی لیے وہ گھر آنے سے گریز کر رہا تھا۔ وہ اپنی تمام تعزیتوں سے باخبر تھا، اسی لیے نوارہ کو سنبھلنے کا موقع دے رہا تھا، مگر نوارہ کے تیور تو کچھ اور ہی بگڑتے جا رہے تھے۔ نوارہ اس نے قریب آ کر اسے آواز دی، مگر کوشش ناکام ہی رہی۔ شارک کے اندر ایک دم جھنجھوڑ کا نوارہ کو ایک پل میں اپنے سامنے کھڑا کر دینے کی تحریک برپا ہوئی تھی۔ میں آپ کے پاس ہوں، خوشی سے یا نا خوشی سے، اگر مجھے آپ سے بھاگنا ہی ہوتا تو کبھی یہاں نہ آتے۔ میری بدقسمتی ہر بار مجھے آپ کے سامنے لاتی ہے اور اپنی قسمت سے میں سمجھوتا کر چکی ہوں۔ مجھے میرے حال پر چھوڑ دے، فی الحال آپ کا کچھ نہیں جائے گا، مگر مجھے اپنی نسوانیت کی دھجیاں بکھیرنے والے سے گھن آتی ہے جب وہ میرے کردار کی گواہی بھی دیتا ہے اور اس پر الزام بھی لگانے سے نہیں چونکتا۔ اپنی اس ضمیر کو سلانے میں کچھ وقت تو لگے گا۔ جب میں سمجھوتا کر ہی ہوں تو پھر آپ بھی صبر کریں۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں، آپ کی بیوی بن چکی ہوں تو پھر ساری عمر یہی رہوں گی۔ نیند سے بوجھل آواز نے شارک سامان کے ہاتھ کو رک جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ اسے وقت ہی دل دے رہا تھا کہ وہ اب اس حقیقت کو قبول کر لے، مگر اب جب بھی نوارہ پر نظر پڑتی تھی، نوارہ گویا ہر بار پہلے سے زیادہ مضبوط دکھائی دی تھی، اور اس کی یہ مضبوطی شارک سامان کو اپنے اوپر ضبط کر لینے پر مجبور کر رہی تھی، ورنہ شارک سامان نے ایک نگاہ سوئے وجود پر ڈالی تھی، پھر وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ اس کے وہاں سے ہٹتے ہی نوارہ نے آنکھوں سے بازو ہٹا لیا تھا۔ وہ بڑی دیر تک اسی طرح لیٹی رہی۔ وہ اس شخص کو اتنی جلدی کیسے معاف کر دیتی؟ اس کے اندر کنمن سی برسنے لگی تھی۔ پڑوسیوں کی مالی کے آنے کی اطلاع ملی تو وہ اڑ کر لان میں چلی گئی۔ کل ہی لان کی حالت دیکھتے ہوئے اس نے چوکیدار بابا سے کہا تھا کہ پڑوسیوں کی مالی کو کہہ کر اس کا حلیہ سنوارے۔ یہاں تو صرف گھاس پھوس ہی نظر آ رہی تھی۔ شاکرہ سے شارک کے متعلق دریافت کیا تو اسے تسلی ہوئی۔ شارک کھانا کھا کر کمرے میں جا کر سو چکا تھا۔ وہ آرام سے اپنے ساتھ شاکرہ کو ملائی مالی کو ہدایت دیتے۔ لان کی ناگفتہ حالت سنوارنے میں ہلکان ہو رہی تھی۔ لان کی طرف کبھی دھیان ہی نہیں دیا گیا تھا، اسی لیے پودے برباد ہو چکے تھے۔ اب تو ان کا صرف نام و نشان ہی تھا۔
شاکرہ کو شارق کی پکار سنائی دی تو کیاری میں مٹی کھودتی نوارہ ایک پل کو رکی۔ صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ اگلے ہی پل شاکرہ پیغام لیے موجود تھی۔ نوارہ نے گہری سانس لیے، ہاتھ میں پکڑی کھرپی سے گھمائی۔ مالی سے پوچھ کر اس کیاری کی مٹی نرم کرو، پورے پودے میں منگوا دیتی ہوں، 1-2 دن میں لگوا لیں گے، میں ابھی آتی ہوں۔ ہاتھوں میں مٹی کو جاڑتے وہ اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ شارق کے کمرے کی دہلیز پر اس کے قدم ٹھٹکے تھے۔ اماں گھر پر نہیں تھی۔ رفت باجی بھی رات کو تھکن کی وجہ سے کہیں جا لیٹی تھی اور وہ بھی ان کے ساتھ کہیں بھی جا پڑی تھی۔ اس کمرے میں شارق کی موجودگی میں غلطی سے بھی داخل نہیں ہو رہی تھی، مگر اب اس کے اندر اپنی تزلیل کا زہر پھر سریت کرنے لگا تو وہ دروازہ دھکیلتے اندر داخل ہوگی کہ آخر کب تک وہ اس شخص کی آنکھ مچولی کھیل سکتی تھی۔ شارق زمان بستر پر دراز شاید اس کا منتظر تھا۔ پہلی نگاہ نوارہ کے بے تاثر چہرے پر پڑی تو ساری خوش فہمی کی تتلیاں اڑتی چلی گئی۔ آپ نے بلوایا تھا، بڑے اکھڑے کھردرے لہجے میں کھڑے کھڑے دریافت کر رہی تھی۔ تم کو جہاں آ کر یوں مصروف ہو گئے ہو کہ ڈھونڈنے پر بھی نظر نہیں آتی۔ مسکا کر گویا اس کے لہجے کے تاثر کو ختم کرنا چاہتا۔ کوئی کام ہے تو بتائیے، فارغ نہیں ہوں، گویا جتا دیا تھا شارق کا کہکا۔ بے سہتا تھا، بھرپور نگاہوں سے قدرے فاصلے پر کھڑے وجود کو دیکھا نوارہ ایک لمحے کو پذیر سی ہو گئی تھی۔ ایسی بے باک نگاہیں وہ ان کی عادی کب تھی؟ کام ہی ہے تو بلوایا ہے، مجھے بھی پتہ ہے، پرائم منسٹر کی جانشین تو تم ہو ہی، سارا ملک آخر کو تمہارے ناتواں قدموں پر ہے۔ نوارہ نے غصے سے دیکھا۔ شارق بستر سے اتر کر اس کے مقابلہ ٹھہرا۔ اوہو، کیا کر رہی تھی؟ بڑے گندے ہاتھ کیے ہوئے ہیں۔ مٹی سے ہٹے ہاتھ تھامے شارق رک گیا تھا۔ نوارہ کو بڑی تکلیف ملی تھی، اپنے ہاتھوں کا گندا ہونا بڑا غنیمت لگا۔ آپ کام بتائیے مجھے، باہر بڑا کام ہے۔ اس کا انداز ہنوز تھا۔ تم نے خود پر غور کیا، کتنا بدل گئی ہو تم؟ ہاتھ تو نہیں کندھوں پر اپنے بڑے ہاتھ جمائے شارق نے کہا تو نوارہ کھول کر رہ گئی۔ جاؤ ہاتھ دھو کر آؤ، آج میں نے اسپیشلی تمہارے لیے ٹائم نکالا، مگر تم موڈ خراب کر رہی ہو۔ میں فارغ نہیں ہوں، اس نے غصے سے کہا تو بہت سیا۔ شوہر کی دلجوئی سے بڑھ کے ایک بیوی کے لیے کوئی اور کام اہم نہیں ہونا چاہیے۔ جاؤ شاباش۔ ہاتھ دھو کر مجبوراً اسے باتھ روم کا رخ کرنا پڑا تھا۔ ہاتھ دھو کر آئی تو شارق منتظر ہی تھا۔ ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بستر پر ہی بٹھا لیا۔ ایسا کب تک چلے گی؟ بے تاثر چہرے کو دیکھتے شارق نے کہا تو وہ سر اٹھا کر شارق زمان کو دیکھنے لگی۔ میں اپنی غلطی کا اعتراف تمہارے سامنے کر چکا ہوں۔ میں تمہیں سب کچھ بتا چکا ہوں۔ میں تم سے یہ سب اسی طرح کرنے پر مجبور تھا، ورنہ میں رفت باجی کو اتنی ایمرجنسی میں نہ بلواتا۔ میں نے حالات کو اپنے حق میں کرنے کی کوشش کی تھی، مثبت انداز میں، مگر تم نے اور نبیل نے ساری بات ہی بگاڑ دی تھی۔ اب تو تمہاری یہ ناراضگی، یہ رویے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ نوارہ نے بڑے ضبط سے ساری بات اپنے نزدیک سنی تھی۔ میں یہ سب سن چکی ہوں، آپ کو کچھ اور کہنا ہے تو ٹھیک، ورنہ وہ اٹھنے لگی تھی۔ شارق نے سختی سے ہاتھ پکڑ کر اسے سامنے دوبارہ بٹھا لیا تھا۔ اٹ از انف نوارہ، اور جو آپ میری فیملی کے ساتھ کر چکے ہیں وہ کیا تھا؟ اتنی تذلیل، اتنی رسوائی۔ آپ نے تو یہ بھی نہ سوچا کہ لوگ میرے کردار پر کیسے کیسے انگلیاں اٹھائیں گے۔ آپ نے صرف اپنی خواہشوں کو اہمیت دی۔ ایک پل میں ہی وہ ساری مضبوطی بلائے ضبط کھو بیٹھی تھی۔ صرف تمہارے لیے نہیں، اپنے لیے، اپنی خواہش کے لیے وہ ایک دم بپھری تھی۔ نوارہ نام بھی نہ لے، یہ جنگ تو ساری زندگی چلے گی۔ میں اپنے بھائیوں کے سامنے ساری عمر کے لیے سر اٹھانے کے قابل نہیں رہی۔ صرف آپ کے لیے، آپ کی وجہ سے نبیل بھائی مجھ سے بات کرنے کے روادار نہیں۔ دل کا دکھ زبان پر آ گیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، سب کچھ قانون و ضوابط کے تحت کیا ہے۔ کسی کی بہن کو اغوا کرنا قانون و ضوابط کے تحت ہے، کسی کی عزت پر رات کی تاریکی میں ہاتھ ڈالنا آپ کے نزدیک قانون ہے، کسی کے کردار کو کسی کی آنکھوں میں مشکوک ٹھہرا کر رشتہ ختم کروانا آپ کے خیال میں ضابطے کی کارروائی تھی۔ بڑی اعلیٰ سوچ ہے آپ کی شارق زمان صاحب۔ کوئی آپ کی بہن کے ساتھ ایسا کرے تو کتنی تکلیف ہوگی آپ کو۔ کوئی آپ کو آپ کی ماں کا حوالہ دے، آپ کا جی چاہتا اسے قتل کر دے، اور کسی کی غیرت کا جنازہ نکال کر آپ مجھے قانون و ضوابط سنا رہے ہیں۔ وہ تو جیسے سارے حواس کھو کر بے نقط بولی تھی۔ نوارہ، شارق کا ضبط کے ہمارے برا حال تھا، نام نہ لے۔ میرا سچ کہتی ہے دنیا ماں باپ پر ہی اولاد جاتی ہے، بڑی اماں کی تربیت بھلا کہاں کام آتی؟ جب ماں باپ کا خون اتنا پر اثر ہو، جیسی ماں ویسا بیٹا، جیسی بہن ویسا بھائی۔ نوارہ، بس اب ایک لفظ بھی تم نے زبان سے نکالا تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ غصے سے اسے پیچھے دھکیلتے شارق زمان کا ضبط کے ہمارے برا حال ہوا تھا۔ ماں باپ کا کردار اور اولاد کی کردار سازی میں بڑا معاون ثابت ہوتا ہے۔ آپ جیسی شخصیت شکست اور
ریخت کے کردار کے حامل شخص سے یہی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ کسی کی بھی بیٹی کو اغوا کر لے اور اسے حق بجانب بھی سمجھے۔ وہ بے خوفی سے کہتی آخر میں تمسخرانہ انداز میں ہنسی تو شارک نے مٹھیاں بھیج کر اپنے آپ کو روکا، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا جس کی ماں ہسپتالوں میں رول جائے، اسے اس جیسے شخص سے یہی توقع کی جا سکتی ہے جس کے نزدیک صرف اپنے احساسات اہم ہو، اس سے مزید کیا امید۔ ہمارا بس بہت کالی تم نے بکواس۔ غصے سے شارک نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ کچھ بعید بھی نہ تھا یہ ہاتھ اس کے رخسار پر بھی نقش نگار بنا سکتا تھا۔ بہت سن لی میں نے تمہاری طرح کلامی، میں تمہیں وقت دے رہا تھا اور تم اب خود کو اس ماحول میں ایڈجسٹ کر لو، مگر اب نہیں۔ میں نے یہ سب اس لیے نہیں کہا تھا کہ میں ایک طرف بیٹھا تمہارے راضی ہونے کا منتظر ہوں۔ اگر تم یہ سب مجھے اس لیے کہہ رہی ہو کہ میں غلط ہوں تو تم انرجی ویسٹ کر رہی ہو۔ بی نارمل۔ بڑے ضبط سے شارک زمان نے اپنے آپ کو نارمل کیا تھا۔ نوارا حیران ہو کر دیکھے کہ شارک زمان نے اس کی کمر کے گرد بازو پھیلا کر اپنے قریب کیا تو وہ سٹ پٹا گئی۔ تمہیں پانی کی خوشی میں اپنے آپ کو بھی اگر ہارنا پڑتا تو غم نہیں تھا۔ اگلے ہی پل وہ بالکل نارمل تھا، جیسے چند پل پہلے سے غصہ آیا ہی نہ ہو۔ اماں گھر آ جاتی ہیں تو پھر ہنی مون کے ٹرپ کے لیے نکلتے ہیں۔ ویسے کہاں چلو گے تم؟ جہنم میں۔ زہر سے بڑے جملے تھے۔ شارک زمان کھل کر ہنسا، اسے جھٹکا دے کر مزید قریب کیا۔ جہنم میں کیوں، جنت میں کیوں نہیں؟ تمہیں پا کر تو لگتا ہے زندگی جنت بن گئی ہے۔ اب تو غصہ بھی نہیں آتا، اتنی گالیاں کہا غالب چچا بدمزہ نہ ہوئے تھے۔ میں تو پھر کیا خیال ہے چلو کہ جنت میں نوار نے ہونٹ بیچ لیے۔ وہاں اب یہ سلیپنگ پلز کھانے کی حماقت مت کرنا۔ میں ہر بار کی طرح اب بھی شرافت کا مظاہرہ کروں یہ گارنٹی نہیں دوں گا۔ نوارا کو پہلی بار محسوس ہوا اس شخص کی مسکراہٹ کتنی خوبصورت ہے۔ وہ فوراً چہرہ جھکا گئی۔ تمہارا کیا خیال ہے میں اتنا بیوقوف یا احمق ہوں جو تمہارے فرار کا مطلب نہ سمجھ سکوں؟ یہ پلز تو کبھی نیند نہ آنے پر استعمال کرنا پڑتی تھی، مگر تم خبردار اگر تم نے دوبارہ ان کو ہاتھ بھی لگایا تو۔ اسے غصے پڑے کر کے دراز سے شیشی نکال کر شارک نے اس کے سامنے کی تھی۔ وہ لب دانتوں تلے دبائے اسے دیکھا کہ یہ وہی شیشی تھی، مگر شارک کو کیسے مل گئی وہ اندر ہی اندر الجھی تھی۔ جاؤ اپنا حلیہ درست کرو، کتنی پیلی ہو رہی ہو تم، کہیں سے بھی نہیں لگ رہی کہ نئی نویلی دلہن ہو تم۔ شارک کے اس نئے حکم پر وہ کلس کر رہ گئی۔ ٹھیک ہو میں؟ اس نے اپنے کپڑوں کی طرف نگاہ کی۔ پرسوں ہی تو پہنے تھے۔ ہم اماں کے پاس جا رہے ہیں، وہ تمہارا پوچھ رہی تھی۔ کپڑے چینج کر لو پھر چلتے ہیں۔ اسے اس طرح کھڑے دیکھ کر شارک کو ٹوکنا پڑا تو اسے بھی یاد آیا کہ اماں ہسپتال میں ہیں۔ کیسی ہیں؟ بڑی امی، اب بڑی جلدی خیال آ گیا تمہیں؟ ویسے تو اماں سے محبت کے بڑے دعوے ہیں۔ وہ اس سے چھیڑ رہا تھا، وہ سچ ہوگی۔ اللہ کا شکر ہے جھوٹے دعوے نہیں، نہ ہی سر پر بڑا بوجھ بنا رہی ہوں۔ آپ نے جو کیا وہ ایک طرف، وہ میری خالہ ہے اور ان سے محبت ایک طرف۔ وہ الماری کی طرف بڑھ رہی تھی۔ شارک نے اس کے دراز ساپے کو بھرپور نگاہوں سے دیکھا۔ محبت تو میں بھی اماں سے کرتا ہوں۔ نوارا نے پلٹ کر دیکھا، پوری طرح متوجہ تھا۔ وہ پل بھر کو بدل ہوئی، چہرے پر سرخی سی پھیل گئی۔ یہ سوٹ نکالو۔ وہ آف وائٹ سوٹ نکال رہی تھی جب شارک کے کہنے پر اس نے پرپل اینڈ پنک شیڈ کے خوبصورت سوٹ پر نظر ڈالی۔ شارک اس کے پیچھے ہی کھڑا ہوا تھا۔ اس پر گھبراہٹ سی طاری ہونے لگی۔ اس نے بغیر بحث کیے وہی سوٹ کھینچ لیا۔ اب زندگی اس شخص کے گزارنی ہے، کب اور کہاں تک وہ بحث کرتی؟ وہ نہا کا لباس بدل کر نکلی تو شارک ریڈی تھا۔ نوارا کو دیکھ کر اس کی آنکھوں کی چمک میں کئی گنا اضافہ ہوا تھا۔ اس پرپل اینڈ پنک شیڈ میں اس کا وجود قیامت ڈال رہا تھا۔ شارک کی نگاہوں کا والہانہ پن نوارا کو پذیر کرنے لگا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی، وہ بالوں میں برش کر رہی تھی جب شارک نے اس کا کندھوں سے تھام کر اپنی طرف کر لیا تھا۔ اگر اسی طرح ساری باتیں مانتی جاؤ گی تو زندگی کتنی خوبصورت ہو جائے گی۔ تازہ شیمپو کی خوشبو گیلے بالوں کی نمی میں بہت مسحور کن لگ رہی تھی۔ نوارا کو شارک کا والہانہ پن پر وحشت ہونے لگی۔ میں اتنی خود غرض نہیں ہوں۔ میری زندگی پر صرف میرا یا آپ کا حق تو نہیں، اس سے پہلے میرے والدین کا بھی ہے۔ کبھی سوچا ہم نے جو کیا ہے اس سے وہ کن عذابوں کو جھیل رہے ہیں؟ اس کی آواز میں نمی در آئی تھی۔ شارک پر اس نمی نے بھرپور جادو سا کیا تھا۔ بے احتیاط اسے خود میں سمیٹ لیا۔ نوارا خود بھی زرد ہو رہی تھی۔ اس کی پناہ میں اس کے ظلم پر پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، اس نے دعویٰ کروا دیا تھا۔ میں ان سب سے معافی مانگ لوں گا، تم کہو تو پیروں میں جھک جاؤں گا۔ آپ نے میرے کردار پر انگلی اٹھائی تھی، ہر کسی کے نظروں میں مجھے بد کردار کہلوایا۔ میں ہی اب سارے حالات سنوار لوں گا، اس لیے اس کا رونا دیکھا نہیں گیا تھا۔ اور پھر وہ روتی رہی، اس کا ایک ایک ظلم گنواتے رہے اور وہ ہر ظلم پر سر تسلیم ہم کرتے ازالے کے سدے باب بتاتا چلا گیا۔ اور نوارا حیرت زدہ رہ گئی۔ اس مہان بائی کا خیال تھا کہ وہ جہاں کر حالات کو اپنے حق میں موافق کر لیں گے، مگر سمیان سے مل کر سب کچھ جاننے کے بعد جب چچا چچی سے ملاقات ہوئی تو احساس ندامت نے عثمان احمد کے اندر شگاف سے ڈال دیے تھے۔
سکون سے بات کرنے آئے تھے، اپنا حق مانگنے آئے تھے، مگر چچی کی محبت اور گڑیا زاری نے زبان سے گویا قوت گویا چھین لی تھی، اور پھر رہی صحیح قصص نفیسہ پھوپھو کے ہاں جا کر پوری ہو چکی تھی۔ پھوپھو تو بڑی پڑی تھی، ان کے ذرا سا زور دینے پر انہوں نے ان تمام رازوں سے بھی پردہ اٹھا دیا جو ساری عمر ان کے والدین چھپاتے رہے تھے۔ وہ تو کہیں انسانیت شستہ رہ گئے تھے۔ ماں چاہے کیسی بھی اولاد کے ماڈل ہوتی ہے، وہ تو بہت کچھ سمیٹنے سمجھنے کے باوجود کبھی سوچ نہ پائے تھے کہ والدین کی زندگی میں کبھی ایسا مقام بھی آیا ہوگا۔ عثمان کے جھکے سائے کو دیکھ کر نفیسہ آپا کو ندامت نے گیلی، انہوں نے اپنے تے بہت سمجھایا بجھایا، مگر عثمان کے خاموش لبوں پر دوبارہ گویائی نہ آ پائی تھی۔ بوجھی آنکھوں میں تیرتی نمی سخت اضطراب و برداشت کی گواہ تھی، وہ کہہ کا پچھتائے۔ پھر وہ وہاں سے چلے آئے تھے بغیر کچھ مزید کہے سنے۔ سمیان احمد کے سامنے بیٹھ کر انہوں نے اپنے دل کا غبار نکالا تھا۔ عزیز اور تکلیف سے تو سمیان احمد بھی دوچار ہوا تھا، مگر اس قدر نہیں جتنا عثمان احمد ہے۔ عثمان نے تو ہادیہ والے واقعے کے بعد گھر سے فرار حیلہ اختیار کر لی تھی، ماں باپ سے متنفر ہو گئے، جبکہ سمیان احمد کے والدین کے ساتھ 24 گھنٹوں کا ساتھ تھا۔ بے شک کسی نے بغور خاص کچھ نہیں بتایا تھا، مگر والدین کے روز پروز کے جھگڑوں سے کیا وہ اس مسلسل چپکلیس کی اصل وجہ آہذ نہ کر سکتے تھے۔ بہت کچھ نہ ہی جانتے تھے، مگر کچھ تو علم ہی تھا۔ چھوڑی عثمان بھائی، اب پریشان ہو رہی ہیں، افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، مجھے تو پہلے ہی اندازہ تھا، بلکہ علم تھا کہ ایسی ہی کوئی بات ہوگی۔ سمیان احمد نے خود کو نارمل کر کے تسلی دی تھی، اور عثمان نے حیرت سے سمیان احمد کو دیکھا تھا۔ سمیان کی برداشت قابل رشک تھی۔ میرا خیال ہے فرار علی بھی بہت حد تک تو نہیں، مگر بہت کچھ تو جانتے ہی ہوں گے۔ بے شک ابو نے ہمیشہ مجھ سے متعلق چپکلش کو چھپانے کی کوشش کی ہے، مگر کب تک؟ یہ جو ہمارے گھر میں آئے دن نت نئے ڈرامے ہوتے ہیں، یہ کافی ہیں ہمیں باور کروانے کو کہ ہم اصل میں کیا ہیں۔ عثمان احمد نے ضبط سے ہونٹ بھینچ لیے۔ سمیان احمد کی استہزائی ہنسی بہت تکلیف دہ تھی، بہت زیادہ اندر تک جھنجھوڑتی ہوئی۔ میں کل واپس جا رہا ہوں۔ بہت دیر بعد عثمان احمد نے کچھ کہا تھا۔ اچھی بات ہے، بھابھی اکیلی ہوں گی؟ نہیں، میں نے زباریت سے کہہ دیا تھا کہ وہ انکل کے پاس چلی جائیں۔ پلیز عثمان بھائی، یہ جو انکشاف ہے اس کو صرف انکشاف ہی رہنے دے، اپنے آپ کو سنبھالیے، ہماری زندگی کا یہ سب سے بڑا المیہ ہے۔ بے شک امی ہماری ماں ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ ابو بھی اپنی جگہ درست ہے۔ اگر کہیں ایسی کوئی بات تھی تو امی کو ابو کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا چاہیے تھا، اور ابو کو انہیں سمجھانا چاہیے تھا۔